शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। ये एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो के जरिए हम समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं जिनके माध्यम से समाज से जुड़े हुए लोगों को कई तरह की जागरूकता मिलती है और इसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफजल हुसैन, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी जानकारी का आज का विषय है उर्दू अदब का दौर ए जदीद। इसका पहला हिस्सा आप सुन चुके हैं और इस जानकारी के दूसरे हिस्से के साथ मोहम्मद अफजल हुसैन मौजूद हैं। तो मोहम्मद अफजल हुसैन, स्वागत है आपका हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। अजीज तलबा आदाब, शोबे उर्दू से मैं मोहम्मद अफजल हुसैन आपके पास लेकर हाजिर हूँ पिछले लेक्चर का दूसरा और आखिरी हिस्सा, अंजुमन पंजाब की तहरीक, इकबाल का अहद और उनके मासरीन, जिसके तहत आप इकबाल के हमअसर शोरा और नस्ल निगारों के मुतालिक गुफ्तगू सुन सकेंगे। गुफ्तगू को आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में सुन सकते हैं। तो फिर अजीज तलबा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जदीद उर्दू अदब के हवाले से जब हम ये जायज़ा लेते हैं कि उर्दू शायरी पर उस अहद के असरात किस तरह मुरतब हुए, तो ये पता चलता है कि 21 जनवरी 1865 ईस्वी को जब लाहौर में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया तो उसके परचम तले जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ और इस काबिल तहसीन काम के मुहर्रिक कर्नल हलराइट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब थे और इस तंजीम के बंदोबस्त का सेहरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर लायनर थे। आप एक ऐसे साहिब बसीरत मुफक्किर थे जिन्हें उलूम शरक़िया की बका से बेहद दिलचस्पी थी। इस अंजुमन के जरिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू रिवायत का आगाज़ किया कि तरही मुशायरों की बजाय मौज़ूआत नज़में पढ़ी जाएं। हर मुशायरे के लिए एक ख़ास मौजू पहले से तय कर दिया जाता और मुशायरा पढ़ने वाले शोरा इस मौजू के हवाले से मुसलसल नज़में लिखते थे। आज़ाद ने खुद भी मौज़ूआती नज़में उन मुशायरों में सुनाई। इस रिवायत के आगाज़ का ये मुस्बत पहलू सामने आया कि उर्दू में नज़्म निगारी की फ़ज़ा बेहद साजगार हुई। अंजुमन का पहला मुशायरा 30 मई 1874 ईस्वी को बरसात के मौजू पर मुनअक़िद हुआ। इसके अलावा ज़मिस्तान, उम्मीद, हुब्बे वतन, अमन, इंसाफ, मुरव्वत, क़नाअत और तहज़ीब वगैरह इस अंजुमन के तहत मुनअक़िद होने वाले मुशायरों के दीगर मौज़ूआत थे। मौज़ूआती मुशायरों के अलावा यहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन पर बहस व मुबाहसे का सिलसिला भी शुरू किया गया जो बेहद मकबूल हुआ। इन जलसों में पढ़े गए मज़ामीन पर बहस की इजाज़त ने उर्दू अदब में सेहतमंद तनक़ीद को फ़रोग़ दिया, जिससे उर्दू अदब को फ़ायदा पहुँचा। अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम जदीद तर्ज के कुल 10 मुशायरे हुए और इन मुशायरों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद बराबर शरीक रहे, जबकि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सिर्फ 4 मुशायरों में अपना कलाम पेश किया। सियासी और समाजी निज़ाम की तब्दीली को देखते हुए आज़ाद और हाली ने इस बात को बखूबी महसूस किया था कि शायरी में पुराने और फरसूदा मज़ामीन को दोहराने की बजाय नए मौज़ूआत पर इजहार ख़याल किया जाए। अंजुमन पंजाब के क़याम के अग़राज़ व मक़ासिद ये थे: नंबर 1, क़दीम मशरक़ी उलूम का अहया। नंबर 2, सन्नत व तिजारत का फ़रोग़। नंबर 3, बाशिंदगान मुल्क में देसी ज़बान के ज़रिए उलूम मुफीदा की इशाअत। नंबर 4, इल्मी व अदबी, मुआशरती व सियासी मसाइल पर बहस व नज़र। नंबर 5, सूबे के बारसूख अहले इल्म, तबक़ात और अफसरान हुकूमत में राबता। पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे ख़ित्तों के साथ रवाबित व ताल्लुक़ात की उस्तवारी। अंजुमन पंजाब की इन मक़ासिद को फ़रोग़ देने के लिए मदरसे और कुतुब खाने का कायम करने का मंसूबा भी बनाया गया ताकि इसका पैगाम दूसरी रियासतों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ समाजी, तहजीबी, अखलाक़ी, तालीमी और अदबी मौज़ूआत पर मज़ामीन पढ़ने और उन पर बहस व मुबाहसे के लिए अदबी नशिस्तों का भी एहतमाम किया गया। नीज़ रसाइल जारी करने का भी फ़ैसला लिया गया। यूँ तो अंजुमन के मुशायरों में से बहुत से शोरा ने शिरकत की,
لیکن حالی اور آزاد کو بے پناہ شہرت ملی۔ انجمن پنجاب کی تحریک مبالغہ آرائی، تصنع، بناوٹ، بے جا لفاظی اور آرائش کی مخالفت میں پہلی بار باضابطہ فعال تحریک مانی گئی، جس کے مثبت اثرات سامنے آئے اور اردو میں نظم نگاری کا رجحان فروغ پانے لگا۔ انجمن پنجاب کا آخری مشاعرہ 13 مارچ 1875 کو ہوا اور اس کا موضوع تہذیب تھا۔ اقبال اور ان کے معاصرین کا دور دنیا کی تاریخ میں سیاسی، سماجی، تعلیمی، تہذیبی اور ذہنی انقلابات کا دور ہے۔ اس دور کا اردو ادب بھی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ علمی اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ دور بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی تباہی سے پوری دنیا جس طرح متاثر ہوئی تھی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دنیا کی اس صورتحال کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا، جہاں وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہر ہندوستانی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ملک میں مختلف تحریکیں بھی چل رہی تھیں، مثلاً خلافت تحریک، ترک موالات کی تحریک، سول نافرمانی تحریک اور ہندوستان چھوڑو تحریک۔ انگریز ان تحریکوں کو کچلنے کی سازش رچا رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی خطرناک پالیسی اختیار کی۔ ان کی یہ پالیسی ہندو مسلم فسادات اور ہندوستان کی تقسیم کا سبب بنی۔ اقبال کا عہد اردو ادب کی تاریخ میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ عہد مختلف ادبی رجحانات اور تحریکوں کا عہد رہا ہے۔ اس عہد میں جہاں 1914 تک محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی کا جدید رنگ نمایاں اور مقبول تھا، تو وہیں امیر مینائی اور داغ دہلوی قدیم طرز کی شاعری کر رہے تھے۔ ایک طرف ادب لطیف کی تحریک میں رومانیت، حسن پرستی اور ادب برائے ادب کی باتیں بیان کی جا رہی تھیں، تو وہیں دوسری طرف پریم چند اور دیگر قلمکار حقیقت نگاری پر زور دیتے ہوئے ادب برائے زندگی کا فلسفہ پیش کر رہے تھے۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے رجحانات کے اثرات بھی اس دور میں ملتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس عہد کے اردو ادب میں جہاں باغیانہ اور انقلابی رجحانات ملتے ہیں، وہیں روایتی انداز بھی نظر آتا ہے۔ اس عہد میں اقبال ایک قد آور دانشور کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ان تمام رجحانات اور تحریکوں کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے عہد کو عہد اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اقبال کا شمار اردو کے ان عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے جنہوں نے بیک وقت نظم اور غزل دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی اور اپنے انمٹ نقوش قائم کیے۔ اقبال نے ابتدا میں داغ دہلوی سے اپنا کلام پر اصلاح لی اور داغ دہلوی کے انداز میں غزلیں بھی کہیں، لیکن بہت جلد ان کا اپنا رنگ سخن ابھر آیا۔ اقبال کے کلام میں وطن پرستی، فکر و فلسفہ، جستجو اور تجسس، عظمت آدم کا تصور اور فلسفہ حیات کے عناصر ملتے ہیں۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے کے 3 بنیادی عناصر ہیں: خودی، عشق اور عمل۔ اردو میں اقبال کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ اقبال کے ہم عصر شعراء میں جنہوں نے اردو شاعری کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا اور شاعری کو جدید خیالات و افکار سے روشناس کرانے کی اہم کوششیں کیں، ان میں ظفر علی خان، چک بست لکھنوی، سرور جہان آبادی، عظمت اللہ خان، جوش ملیح آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی، ریاض خیر آبادی، آرزو لکھنوی، جلیل مانک پوری اور فراق گورکھ پوری کے نام اہم ہیں۔ ظفر علی خان شاعر کے علاوہ صحافی اور نثر نگار بھی تھے۔ ان کی نظموں کے موضوعات سیاسی ہیں۔ چک بست لکھنوی نے ملک کی آزادی کے حوالے سے پرجوش اور اثر انگیز نظمیں لکھیں۔ چک بست کی حیثیت نقاد کی بھی ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین ملک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ سرور جہان آبادی کی شاعری جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے۔ انہوں نے تاریخی اور مذہبی موضوعات پر بھی نظمیں کہی ہیں۔ عظمت اللہ خان کو اردو کا باغی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے روایت پرستی کے بجائے روایت شکنی کا راستہ اختیار کیا۔ عظمت بہترین انشائیہ نگار بھی تھے۔ جوش ملیح آبادی کو الفاظ کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم و ملک
کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ اسی بنا پر انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جوش نے سیاسی موضوعات کے علاوہ حسن شباب کے حوالے سے بھی نظمیں لکھیں اور شاعر شباب کہلائے۔ حسرت موہانی نے غزل کے میدان میں نت نئے تجربات کرتے ہوئے محبوب کا ایک انوکھا اور دلکش تصور اردو شاعری کو دیا اور اردو غزل کو معنوی اور صوری دونوں سطح پر تازگی اور توانائی عطا کی۔ فانی بدایونی نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے غزل میں ایک نئے اسلوب کا اضافہ کیا۔ زندگی کی ناپائیداری، جبر اور بے سمتی کے تجربے نے ان کی شاعری کو المیہ احساس سے پر کر دیا۔ اصغر گونڈوی کی شاعری کا سب سے رنگ الگ ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کی نئی کیفیات سے اردو غزل کو روشناس کرایا۔ یگانہ چنگیزی اپنی طرز کے منفرد اور اہم شاعر ہیں۔ ان کی آواز اردو شاعری میں ایک نئے لب و لہجے کے ساتھ ابھری، جس میں سرکشی اور روایت شکنی کا جذبہ زیادہ ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے اپنی صلاحیتوں سے اردو غزل کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے غزلوں میں جدائی کے شکوے سے زیادہ فراق میں گزرنے والی کیفیات کا اظہار پیش کیا۔ ریاض خیر آبادی نے اپنی غزلوں میں شراب کے مضامین اس خوبصورتی سے باندھے کہ خود کوئی میں خوار شاعر بھی اس کا اظہار اس طرح نہ کر پائے گا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شراب کو چھوا بھی نہیں۔ آرزو لکھنوی کا شمار ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ آق لکھنؤ کے استاد شعراء ہیں۔ جلیل مانک پوری کی شاعری پر داغ کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ فراق گورکھ پوری نے اردو غزل کو ایک خاص رنگ و آہنگ عطا کیا اور ان کی یہی خوبی انہیں اپنے ہم عصروں سے ممتاز کرتی ہے۔ عہد اقبال میں اردو نثر کے حوالے سے بھی اہم مانا جاتا ہے۔ اس عہد میں سادہ اور عام نثر کا چلن رائج ہو چکا تھا۔ ترجمے کی شکل میں مغربی علوم اور اردو ادب کا دامن وسیع کر رہے تھے۔ افسانوی، غیر افسانوی، صحافتی، علمی نثر کے علاوہ مزاحیہ اور طنزیہ نثر کو بھی فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ اقبال کی نثر نگاری ان کے خطوط کے حوالے سے ادبی منظر نامے پر آئی، جس میں صحافت اور روداد نگاری کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اقبال کی نثر کو غیر افسانوی نثر کا درجہ حاصل تھا، اس بنا پر انہیں غیر افسانوی نثر کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے۔ عہد اقبال میں جہاں علمی نثر کو فروغ ملا، وہیں ادبی نثر کا منظرنامہ بھی تبدیل ہوا۔ ناول، ڈرامہ، افسانہ، ناولٹ، افسانچہ، انشائیہ نگاری اور سوانح نگاری، خود نوشت، آپ بیتی، روز نامچے نویسی، سفر نامے، رپورتاژ، خاکہ نگاری، تحقیق، تنقید، صحافت اور مکتوب نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے یہ عہد اردو ادب کی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عہد میں ناول کے فن کو فروغ دینے والوں میں عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور منشی پریم چند کے نام نہایت اہم ہیں، جبکہ صنف افسانہ نگاری کو ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کرنے کے لیے پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم، سدرشن علی، علی عباس حسینی کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ ڈرامہ نگاری کے میدان میں آغا حشر کاشمیری، حکیم احمد شجاع اور امتیاز علی تاج نے اس فن کے فروغ میں اہم کارنامے انجام دیے۔ نیاز فتح پوری، مہدی افادی، ظفر علی خان، عبدالماجد دریابادی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار، خواجہ حسن نظامی، برج موہن دتاتریہ کیفی اور سید سلیمان ندوی نے فن صحافت کے فروغ میں حصہ لے کر ایک معیار عطا کیا۔ طنز و مزاح کے حوالے سے جو نام منظر عام پر آئے اور اس صنف کی آبیاری کا فریضہ انجام دیا، ان میں مرزا فرحت اللہ بیگ، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، عظیم بیگ چغتائی اور رشید احمد صدیقی کے نام اہم ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عہد اقبال میں شاعری کے ساتھ ساتھ جدید اردو نثر کی ترقی کا کام بھی منظم طریقے سے پایا گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ بی اے سال اول کا پہلا پیپر اردو نثر کا ایک نیا سبق، نئی یونٹ جملے کی بناوٹ، اس عنوان سے متعلق معلوماتی گفتگو سن سکیں گے۔ تو آپ سنتے رہیے 91.2 میگا ہارٹز پر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا کمیونٹی ریڈیو ہیلو ہلدوانی۔ میں محمد افضل حسین اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ شکریہ، آداب۔